बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज शहर इक़्तिदार से बहुत अहम खबरें, कुछ लाहौर की जहांगीर खान तरीन की जो आज नशिस्त हुई, जहांगीर खान तरीन क्या करने जा रहे हैं, पीटीआई क्या सोच रही है, मैं तो ये हकायक सामने रखूँगा। फॉरवर्ड ब्लॉग के हकायक भी आप ज़रूर सुनिएगा। और इसके साथ साथ आज चुके मुश्तरका मुफादत कौंसिल का इजलास हुआ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है और इस्लामाबाद में एक मॉडल सिटी के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान एक अहम मनसूबे का आज संग बुनियाद रख रहे हैं। ये तमाम तफसीलात जो है वो मुझसे मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ और मेरे साथ रहिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि जहांगीर खान तरीन की आज आपने खबर देखी और फॉरवर्ड ब्लॉग की बातें हो रही हैं। आज बुनियादी तौर पर जहांगीर खान तरीन एक FIR के ऊपर ज़मानत में तोसी के लिए अदालत में पेश हो रहे थे और उससे पहले जहांगीर खान तरीन ने नाश्ते पे कुछ दोस्तों को बुलाया जो हम ख्याल हैं उनके साथ बैठ के, चूँकि वो जहांगीर खान तरीन के साथ यकजहती का इजहार करने वहाँ पहुँचे और यकीनन नाश्ता किया। उसके बाद जहांगीर खान तरीन की टॉक भी आपने सुनी जो उन्होंने वाजे किया है कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अब बहस यहाँ पे ये शुरू हो गई है कि शायद वो तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं और या फॉरवर्ड ब्लॉग बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, कतई ऐसी बात नहीं है। मैंने तमाम ज़राए से मालूम कर लिया, जहांगीर खान तरीन के तमाम रफ़का से मेरी बात हुई है और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के भी दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ के ग्रुप्स हैं उनमें भी मेरी बात हुई है, मतलब मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कि तहरीक इंसाफ को जहांगीर खान तरीन छोड़ रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, उन्होंने 10 साल मेहनत की। बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के जो जहांगीर खान तरीन के दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमती हलकों में क्या सोच है, मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। फैसला आप खुद कीजिएगा। जहांगीर खान तरीन के ऊपर FIR है मनी लॉन्ड्रिंग की और इसके साथ चूँकि उन्होंने मनी ट्रेल कहा कि मैंने दे दी है, वो FIR जहांगीर खान तरीन के बेटे के ऊपर भी है। अब उन्होंने उससे पहले ज़मानत करवा ली। ये एक सरीहन कानूनी मसला है, इसमें हुकूमत का वो अमल दखल या वज़ीर आज़म ऑफिस का वो अमल दखल नहीं। इस बात का जहांगीर खान तरीन को भी इल्म है और वो एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने आज जो बातचीत की उसमें थोड़ा सा शिकवा किया उन्होंने कि मैं दोस्त हूँ, मुझे दुश्मन की तरह ना ट्रीट किया जाए, यानी हुकूमती हलकों से कुछ उन्हें सपोर्ट का उन्होंने तकाजा किया और साथ ही उन्होंने कहा कि वो तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहे, उनके सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। इसका मतलब ये है कि जहांगीर खान तरीन जो उनके मेरे रफ़का हैं उनका कहना है कि वो पार्टी से मुंसलिक है, गिले शिकवे होते हैं, अपने अंदाज में उन्होंने उसका इजहार कर दिया, लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। जो लोग आज गए थे वो उनसे यकजहती के तौर पर गए थे कि उनके साथ शायद उनकी नज़र में नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन इसको कुछ जो नाक़िदीन हैं वो जोड़ रहे हैं सेनेट इलेक्शन से और वो कह रहे हैं कि शायद हुकूमत को वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई है कि जहांगीर खान तरीन ने अपना रोल प्ले किया था अब्दुल हफीज़ शेख की शिकस्त में और अब्दुल हफीज़ शेख जो सेनेटर बनने जा रहे थे वो जहांगीर खान तरीन के कुछ साथियों ने वोट नहीं दिया और वो सेनेटर नहीं बन सके। इसकी वजह से अगर जो अदम एतमाद की तहरीक पे वज़ीर आज़म ने खुद एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला किया, अगर एतमाद का वोट ना मिलता तो हुकूमत भी जा सकती थी। लोग इसको जोड़ रहे हैं जहांगीर खान तरीन के जो मुकदमात हैं या उनको जो उनके खिलाफ जो FIR हैं, यकीनन इसको सियासी मामला बनाकर रंग पेश करने की कोशिश की गई है। जहांगीर खान तरीन बेकसूर हैं और यकीनन वो अगर बेकसूर हैं तो फिर वो अपने मुकदमात का सामना करके वापस आ जाएंगे। देखिए तहरीक इंसाफ में तो ओपन फोरम है, एक तो वो तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहे, दूसरा तहरीक इंसाफ भी उन्हें नहीं निकाल रही क्योंकि मुकदमात हैं, कोई उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कोई इस बात का कहीं इजहार नहीं किया कि उन्होंने हफीज़ शेख के खिलाफ कोई कैंपेन चलाई, बल्कि तहरीक जो जहांगीर खान तरीन के हल्के हैं, उनके रफ़का हैं, उनके करीबी दोस्त हैं, वो तो ये कहते हैं कि
عبدالحفیظ شیخ غلط فیصلے کی وجہ سے ہارے اور شاید پرائم منسٹر کو وہ چیزیں نہیں بتائی گئی. یہ کہنا ہے جہانگیر خان ترین اور ان کے حلقہ احباب کا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر عبدالحفیظ شیخ کو سندھ سے الیکشن لڑوا لیا جاتا جو کہ وہ سندھ کا فیض ہے اور ان کا تعلق بھی سندھ سے ہے, ووٹ بھی ان کا سندھ سے ہے, تو وہ جیت جاتے. آسان سی بات تھی. بلوچستان میں ووٹ لے کے جاتے تو بلوچستان میں جیت جاتے, جیسے ثانیہ نشتر اور بہت سارے لوگوں نے جیتا. پنجاب میں اگر پی ٹی آئی نون لیگ کے ساتھ مفاہمت کر سکتی ہے, بات کر سکتی ہے سینٹ کی الیکشن کے اوپر, وہاں جاتے, وہاں سے جیت جاتے. اس کے علاوہ بلوچستان سے ایون جیت جاتے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ مل کر. لیکن اسلام آباد میں لانا شاید یہ غلطی تھی اور یہ پرائم منسٹر کو بتایا نہیں گیا. یہ کہنا ہے اس حلقے کا, اور یہ کہنا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ غلط فیصلے سے عبدالحفیظ شیخ ہار گئے اور پھر اس کو اتنی ہوا بنا دی گئی کہ جناب یہ پی ڈی ایم ورسز عمران خان, پی ٹی آئی ورسز حکومت, 11 جماعتیں ورسز پی ٹی آئی اور اتحادی, یہ اس کو اس طرح ہوا دی گئی کہ اس کے بعد یہ یقیناً آصف زرداری پتے کھیل گئے, نون لیگ پتے کھیل گئی اور کسی طرح بھی شکست ہو گئی. وہ تو کچھ لوگوں کو ناراضگی بھی تھی عبدالحفیظ شیخ سے, ذاتی ناراض تھے, ان کو پسند ناپسند کی بات تھی. کچھ لوگوں نے تو پرائم منسٹر کو واضح بتا دیا تھا کہ ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے, کسی کی بات نہیں سنتا, اس کا تکبر ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ کام نہیں کرتا, کسی کے اصل کام بھی نہیں کرتا, کئی حکومتوں کے ساتھ رہ چکا ہے, دبا ہے, آئی ایم ایف کا بندہ سمجھا جاتا ہے. ایسے کئی باتیں تھیں جس کے بعد اینی وے ان کو پھر ہٹا بھی دیا گیا. آپ نے دیکھا صورتحال. تو اس کو بالکل آج کی جو جہانگیر خان ترین کی نشست تھی اس کو بالکل جوڑنا, میرا تو خیال ہے یہ زیادتی ہوگی سیاسی حلقوں کی کہ فارورڈ بلاک, بالکل فارورڈ بلاک نہ بن رہا ہے نہ بنے گا, اور اگر بنا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. دیکھیں یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ علیم خان کے اوپر مقدمہ ہوا, وہ ہٹ گئے, اس کے بعد انہوں نے مقدمے کا سامنا کیا نیب میں, وہ آ گئے. اس کے بعد دیکھیے اعظم خان سواتی کے اوپر جو گائے والا معاملہ تھا وہ ریزائن کیا انہوں نے, کابینہ سے علیحدہ ہوئے, مقدمے کا سامنا کیا, سرخرو ہوئے, واپس کابینہ میں آ گئے. بابر اعوان کا دیکھ لیں, کابینہ سے علیحدہ ہو گئے, اپنے مقدمات کا سامنا کیا, کلیئر ہو کے آ گئے. جہانگیر خان ترین کا بھی مقدمات ہیں, کلیئر ہو کے آ جائیں گے. اس کو جوڑنا کہ جی سیاسی انتقام ہے عمران خان کا, شاید غصہ ہے یا اس طرح کی باتیں, بالکل نہیں. اب کلیئر ہو گیا کہ فارورڈ بلاک بھی نہیں بن رہا, جہانگیر ترین بھی کہیں نہیں جا رہے, ورنہ آپ بھی یہاں ہیں, میں بھی یہاں ہوں. نہ وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, نہ کسی اور جماعت میں جا رہے ہیں, نہ ہی پارٹی فی الحال چھوڑ رہے ہیں. چھوڑ دیں گے اگر ایسی نوبت رہی, لیکن کسی اور پارٹی میں جہانگیر خان ترین نہیں جائیں گے. انہوں نے 10 سال محنت کیا ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کو دوست مانتے ہیں. لیکن اس مقدمے میں بھی دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان کا تو رول ہی نہیں ہے, پی ایم آفس کا تو رول ہی نہیں ہے, نہ وہ انویسٹیگیٹ کروا رہے ہیں. اور چینی کا معاملہ ہے, وہ باقی سارے کیسز بھی کھلے ہوئے ہیں اور کمبائن کیسز کو دیکھ رہی ہے سارا کمیشن اور ساری حکومت. اینی وے دوسری طرف اب آئیے گا, تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات تھے فرانسیسی سفیر کو ہٹایا جائے, فرانس میں موجود پاکستانی سفیر کو واپس لیا جائے, اور اسی طرح کے اور مطالبات. 20 اپریل کی ڈیڈ لائن, اس سے پہلے نومبر میں معاہدہ ہوا گورنمنٹ کے ساتھ. اب آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک اہم اجلاس بلایا, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, وزیر داخلہ شیخ رشید اور اس کے علاوہ وزیر مذہبی امور اور دیگر رفقا ساتھ تھے. فیصلہ اس سے بھی بڑا ہوا ہے. تحریک لبیک پاکستان کی بہت عزت ہے حکومت کے دل میں, اور چونکہ مقصد ان کا نیک ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ارادہ نیک ہے, اس میں کوئی بھی تحریک لبیک پاکستان کے مطالبے کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے عشق کا امتحان ہے, تو کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا جس سے تحریک لبیک پاکستان کی دل آزاری ہو یا کسی کی بھی ان میں سے دل آزاری ہو. اب فیصلہ اس سے بھی بڑے ہونے جا رہے ہیں. ایک صرف یہ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کرنے جا رہی ہے, سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر کے کچھ قراردادیں پارلیمنٹ میں لا رہی ہے, اور وہ قراردادیں اس سے بھی بڑی ہوں گی. سفیر کا جانا, مصنوعات کا بائیکاٹ, یہ چھوٹی بات ہے. کوئی ایسا معاملہ سوچ رہی ہے گورنمنٹ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا, اس سے بالا تر ہو کے گورنمنٹ سوچ رہی ہے. ایک تو سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملائے گی, پورے پاکستان کا میسج جائے گا, تمام سیاسی جماعتوں کا, پوری پارلیمنٹ کا میسج عالمی برادری کو جائے گا, اور وزیر اعظم عمران خان بہت بڑا فیصلہ اس حوالے سے کریں گے. آئندہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کی شخصیات, مذہبی شخصیات دل آزاری نہ ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو عظیم تر ہے, اس پہ تو بات ہم سوچ ہی نہیں سکتے.
برداشت نہیں کر سکتے. کوئی بھی دنیا کی کوئی طاقتور قوم ہو, کوئی طاقتور شخصیت ہو یا جو بھی ہو, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اور یہی حکومت سوچ رہی ہے تحریک لبیک پاکستان والوں کی. یقیناً یہ بہت بڑی جیت ہے کہ وہ پریشر انہوں نے رکھا ہوا ہے. حکومت بھی اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے. دوسری طرف آئیے گا, آج وزیر اعظم عمران خان کل جو ہے بہت ہی اہم منصوبے کا افتتاح کر رہے ہیں, سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. کئی ہزار اپارٹمنٹس اور بن رہے ہیں غربا اور مستحقین کے لیے. لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم اس کا نام دیا گیا ہے, اور علی پور فراش میں یہ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. اپارٹمنٹس ہوں گے اور کم قیمت پر اپارٹمنٹ جو ہیں وہ چند سالوں میں بن جائیں گے. منصوبے کی تعمیراتی کام شروع ہو رہا ہے, اور اس پہ علی ایوان بھی ہوں گے, اور شیخ رشید بھی ہوں گے, وفاقی وزیر داخلہ وزیر اعظم بھی ہوں گے, اور اس موقع پر اہم اور شخصیات بھی ہوں گی. متعلقہ ادارے FW کو اس کا ٹھیکہ دیا جا رہا ہے. اسلام آباد کو ماڈل اسٹیٹ آف دی آرٹ اس پہ ادارے بن رہے ہیں. اسلام آباد کو ماڈل ڈسٹرکٹ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے. ایک تو F9 پارک کا جو سٹیزن کلب ہے اس کو زلفی بخاری کو ذمہ داری سونپی گئی, اور پرائم منسٹر کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں تمام متعلقہ MNAs, وزراء اور سیکرٹریز شامل تھے. اسلام آباد میں ماڈل سکول, ماڈل ہاسپٹل, ماڈل سڑکیں, جو میٹرو اسٹیشن, بہترین میٹرو بسز, ٹرانسپورٹیشن کا اعلیٰ نظام, سیوریج کا اعلیٰ نظام, پارکس, گرین پارکس, اس کے علاوہ کرکٹ گراؤنڈ کرنگ کے پاس ہی بننے جا رہی ہے نئی, اور وہاں کھیلوں کی سرگرمیاں ہوں گی. ساتھ اور کئی میگا پروجیکٹس اسلام آباد میں شروع ہو رہے ہیں, اور اسلام آباد میں پارکوں کا سٹی اور نالوں کی تعمیر, نالوں کے اوپر کئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. کچی وادیوں کو بہترین بنایا جا رہا ہے, سڑکوں کا جال اور بہترین لک دی جا رہی ہے اسلام آباد کو. اسٹیٹ آف دی آرٹ چیزیں بن رہی ہیں. اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان جلد یہ بھی فیصلہ کرنے والے ہیں. اور آخری بات, آج جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا, اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اختیار صوبوں کو چلا گیا. اشیاء, فوڈ اور دیگر اشیاء کی معیارات اسلام آباد وفاق کے پاس آ گیا, اور سیکریٹریٹ بننے جا رہا ہے CCI کا مشترکہ مفادات کونسل اسلام آباد میں, اور اس کی بھی منظوری ہو گئی ہے. اس کے علاوہ مردم شماری پہ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کہہ رہے تھے کہ ابھی جاری کر دیا جائے رزلٹ, اس پہ اتفاق کیا, لیکن سندھ اور بلوچستان کی ڈیمانڈ کچھ اور تھی, اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اور اس کو کرنٹ سینسس سے جوڑا جا رہا ہے. تو مردم شماری نئی کا بھی تقاضا ہو رہا ہے. جدید ٹیکنالوجی, بلوچستان نے بھی کچھ دن مانگے ہیں. اس حوالے سے پیر کو اہم اجلاس ہوگا جس پہ کنسنسس کے حوالے سے کنسنسس ہوگا, یعنی سینسس کے حوالے سے کنسنسس ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ LNG کی قیمت, یہ بھی بات ہوئی, اور ساتھ ہی جو ایک اہم بات ہے کہ 3800 میگا واٹ اس طرح سے ان کو زیادہ ملے گا گرمیوں میں, تاکہ ان کی جو لوڈ شیڈنگ کے امکانات ہیں وہ کم ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ غازی بروتھا سے اسلام آباد کو پانی کے لیے آج بڑا ایک فیصلہ ہوا ہے کہ ہزار MGD ملے گا پنڈی, 100 MGD پنڈی کو ملے گا, اور اسلام آباد کو بھی. غازی بروتھا کے حوالے سے آج اسد عمر نے میری خود وہاں ملاقات میں میری وہاں پہ اسد عمر سے ملاقات ہوئی. یہ اجلاس ہوا جس میں علی وان بھی تھا, اور پانی کے مسائل بھی حل ہونے جا رہے ہیں. تو یوں اچھی خبریں جہانگیر ترین کے حوالے سے, تحریک لبیک کے حوالے سے, اور ساتھ ہی کچھ اہم فیصلے وزیر اعظم نے کیے ہیں. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے آج اس کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, اور اچھی خبریں کل بھی ملیں گی. ٹیکہ خان ثانی کو اجازت, اللہ نے کے بعد.